बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और हम हर जुम्मे को रोशनी के सिलसिले का प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन करते हैं। हमारे साथ होते हैं एबटाबाद से लाइव सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत है, खतीब हैं, रईसुल मदारिस हैं, मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल अवान साहब। आप बड़े मुस्तनद दलाइल के साथ अपनी बात कहने में कमाल रखते हैं और आपके मुद्दा बात तो होंगी होंगी, अब यहाँ भी बहुत है। आपके लिए सवाल का सिलसिला भी होता है और ज्वाइन करते हैं उनको सलाम कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मिजाज कैसे हैं सर? आज तो बारिश नहीं हो रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सर एबटाबाद का मौसम कुछ इस तरह का है कि अचानक बारिश हो जाती है। कल रात को भी थी, आज सुबह भी बहुत शदीद बारिश थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है मौसम। चले मैं आपको एक जुमला कह देता हूँ। मैं जब आज से काफी अरसे साल पहले इंग्लैंड में आया तो इन्होंने कहा कि यूके में 3 चीज का एतबार ना करना, जी, जी, वर्क, वेदर और जी। तीसरा मैं जिक्र नहीं करता। अच्छा, तो कहते हैं वेदर किसी वक्त भी बदल जाता है ऐसे ही है, और वर्क किसी वक्त भी छूट जाता है। ऐसे ही है। और हमारे यहाँ खेल है कि बेगम किसी वक्त भी नाराज हो जाती है और यहाँ पे औरत किसी वक्त भी छोड़ जाती है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, तो सर हम जुम्मे को ना कर सके। आज आपके साथ जो हमारी तशरीही थी वो दोबारा दोहराएंगे। इस वक्त रिकॉर्ड करके हम आपको ये प्रोग्राम थोड़ी देर में हम फेसबुक लाइव पोस्ट करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप हमारी रहनुमाई के लिए आज क्या बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपके विसातत से हमारे देखने और सुनने वालों तक हमारा पैगाम पहुँच जाता है। रहमान साहब, मेरी आपकी खुशकिस्मती ये है, हम उस दीन के मानने वाले हैं जो दीन अल्लाह का पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। मैं और बेशक। आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी अल्हम्दुलिल्लाह। खातमुन नबिय्यीन होने के साथ-साथ सय्यिदुल अंबिया भी हैं। अंबिया अरे की जमात के सिपा सालार। अल्लाह अकबर। बेशक और बेशक ये सर। नबी ऐसा कामिल नबी है कि इस नबी के कमाल की वजह से इसको जो दीन मिला है वो दीन भी कामिल है। और इस सुभान दीन पे अमल करने वाले, हाँ वो सफ़े अव्वल के लोग सहाबा हों या उनके बाद ताबईन या तिबा ताबईन या आज का दौर 14 सदियां बीत जाने के बाद भी और क़यामत तक के लिए जो दीन मेरे नबी की विसातत से उम्मत तक पहुंचा है, ये दीन भी कामिल और मुकम्मल है। और इसके बेशक। सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी अलामत ये है कि उसका नबी भी कामिल और मुकम्मल है। जब नबी सुभान। कामिल है तो उसकी लाई हुई शरीयत भी कामिल है। यही वजह है कि इस शरीयत पर चल के इंसान कमाल को पहुंच जाता है। मैं तो कहता हूँ कमाल के जितने भी दर्जात हैं उन तक पहुंचने का आसान जरिया ये है कि उस दीन के इत्तिबा शुरू कर दें जो दीन सरवर कौनैन ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अल्लाह और बड़ा अल्लाह। आसान हल है। सूरह आले इमरान की एक आयत करीमा है और इस आयत के शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन ने एक वाक़या ज़िक्र किया है। एक बस्ती के लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, हमारा ये दावा है कि भाई हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की ये आयत उतारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपको बता दिया, कुल ए नबी आप कह दीजिए इन लोगों से, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये जो उनका दावा है कि भाई ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर अपने इस दावे में सच्चे हैं तो इनको मोहम्मद की कसौटी पर परखना पड़ेगा कि ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा के मुताबिक हैं कि नहीं। और जब ये मोहम्मद की उसवा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं तो फिर अभी तो इनका ये दावा है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर दोस्तों साथियों युहिब्बुकुम फरमाएंगे को बोलने वाले भी। अभी तो इस कौम का ये दावा है कि भाई ये नबी
हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत की शर्त यह है कि नबी की इत्तिबा की जाए। जब नबी की इत्तिबा होगी, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह से मोहब्बत भी है, और अल्लाह से मोहब्बत के साथ अल्लाह इनके गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाले। सुभान और अल्लाह। आगे अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, कुल, ए नबी आप कह दीजिए, अतीउल्लाह व रसूल, कि आप अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लें। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो अल्लाह ताला मुंह मोड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। यहाँ एक लफ्ज है इत्तिबा का तज़किरा है, फत्तबिऊनी। सही। इत्तिबा, राना साहब, अरबी जुबान का लफ्ज है और ये मुश्तक है तबिया से, यानी ये तबिया से निकला है। और तबिया ऊँटनी के उस बच्चे को कहा जाता है जो 1 साल का हो जाए और दूसरे साल में लग जाए। इस तबिया की खासियत ये है कि ये तबिया अपने माँ की कामिल इत्तिबा करता है। माँ जहाँ जाती है, ये तबिया उसके पीछे चल जाता है, यानी माँ के कदम ब कदम चलता है। अगला कदम माँ का होता है, पिछला इस तबिया का होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलाम की वसातत से उम्मत को ये बता दिया, जिस तरह वो तबिया जानवर उठनी का बच्चा अपनी माँ की कामिल इत्तिबा करता है, तो तुमने भी उस तबिया की तरह अपने रसूल की कामिल इत्तिबा कर दी। और वैसे भी राना साहब, हैवानात के अंदर भी ये खासियत होती है, वो अपने वालिदैन की इख्तिदा और इत्तिबा करते हैं। हयातुल हैवान में अल्लामा दीबरी ने एक जुमला जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमला हैवानात के अंदर ये बात रखी है कि वो अपनी माँ की इत्तिबा करते हैं। आगे माँ चलती है, पीछे वो औलादें चलती है, वो बच्चे चलते हैं। सिवाय एक गधे के, कि गधा एक ऐसा जानवर है कि भाई वो आगे चल रहा होता है, उसकी माँ पीछे चल रही होती है। तो उम्मत को बताया गया कि फत्तबिऊनी, ए नबी, आपकी इन्होंने कामिल इत्तिबा करनी है, और इस इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह मोहब्बत भी फरमाएंगे, अल्लाह गुनाह भी मुआफ फरमा देंगे, और अल्लाह गुनाह मुआफ करने वाले। एक हदीस से मुबारक कोट करना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिस आदमी ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मेरी सुन्नत पर अमल किया, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। उमन अहब्बनी कान माइया फिल जन्नह, और जिस आदमी ने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में हो। एक दूसरी रिवायत में आता है, मन अहया सुन्नती फलहु अज्रु मिय्यति शहीद, जो आदमी फसाद के ज़माने में, फितने के ज़मानों में मिटी हुई सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों के बताया। ये क्या है, कैसे हो कि आपने कामिल रसूलुल्लाह की इत्तिबा करनी, आपने कामिल नबी के उस्वा को समझना। और बकौल किसी शायर के कि नक्शे नबी के रास्ते अगर चलना चाहता है तो ये मिलाते हैं, जो नबी के नक्श है, नबी की जो इत्तिबा है, जन्नत का रास्ता है। यही वजह है, बकौल एक शायर के, तेरे नबी की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया। तो नबी की इत्तिबा में चलते हुए जिस सुभान तरह अल्लाह। नबी की जो जिंदगी है उसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी। मैं एक बात यहाँ जिक्र करता हूँ राना साहब, मेरी इस बात का ताल्लुक मौजूदा इस वक्त जो पूरी दुनिया में बात चल रही है, ज़ेर बहस है, उस पर भी मैं बात थोड़ी सी कर दूंगा। कुरान ने एक ज़ाब्ता जिक्र किया है, और वो ज़ाब्ता ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका उतारी है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, आप अपनी अज़वाज से, आप अपनी बेटियों से, आप ईमान वाली ख्वातीन से ये कह दें कि भाई युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपने ऊपर जिल्बाब ओढ़ लिया करो। जिल्बाब कहा जाता है अरबी जुबान के अंदर बड़ी चादर, सही। और ज़ालिका अदना अन युअरफ़्ना फला युज़ैन, ये इसलिए है ताकि आपको पहचाना ना जाए, फिर आपको अजियत न दी जाए। अभी ये हुक्म है ना साहब, पर्दा करना। औरत को औरत इसलिए कहते हैं, वो मस्तूर चीज है, वो छुपी हुई चीज है, वो पर्दे में होती है। हमने देखा ये है
دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، وہ کپڑے میں ہوتی ہیں، لحاف میں ہوتی ہیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں رانا صاحب، ہمیں جا بجا پتھر نظر آتے ہیں، کہیں ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں، کہیں مٹی کے، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیں راستے میں کبھی کوئی جواہر میں سے کوئی یاقوت، کوئی مرجان، قیمتی پتھر ہمیں کبھی راستے میں کوئی نہیں ملا، واہ اور وہ سبحان ظاہری بات ہمیں صراف کے پاس ملے گا صحیح کپڑوں میں تہ بتہ کیا ہوا۔ واہ اس طرح ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو ایک کپڑے میں ڈھانپا ہوا ہے کیونکہ وہ ہے مستور، قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ نے عورت کو مستور بنایا ہے، بالکل صحیح، اور اللہ نے عورت کو شہزادی بنایا ہے، ملکہ بنایا ہے، گھر کی یہ سربراہ ہے، مرد کو اس کا خادم اور ملازم بنایا ہے۔ اب اس کے لیے جو فقہاء نے لکھا ہے، اس کے لیے جو فقہاء نے لکھا ہے، جو سب سے بہترین ہے، وہ گھر کے اندر ہی حجاب بالوجود ہے، کہ وہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر ضرورت کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو وہ اتنی بڑی جلباب لے، اتنی بڑی چادر لے، تاکہ اس کی چادر کی وجہ سے اس کو پہچانا نہ جائے۔ اور ظاہری بات ہے جب کوئی چیز محفوظ ہوگی، پردے میں ہوگی، ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو ڈھکا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جس چیز کو ڈھکا نہیں جاتا اس کے اوپر کیڑے مکوڑے یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ واہ نے عورت کو محترم بنایا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کو محفوظ رکھا۔ ابھی یہاں خطاب اللہ رب العزت براہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اور گویا کہ اس کے اولین مخاطب تو آزاد صحابیات ہیں، ظاہری بات ہے وہ نبی کے زمانے کے ہیں، اور رانا صاحب ان کو پردے کی ضرورت تھی، اگر بجا ان کے لیے پردے کا حکم ہے تو آج کا زمانہ ہی فتنے کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ہی ایسے ہے کہ یہاں ہر قسم کی ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نگاہیں صاف ہیں، میں کہتا ہوں جب اللہ کے اوامر کی اتباع ہوگی پھر دل بھی صاف ہوگا، نگاہیں بھی صاف ہوگی۔ جب اللہ کے اوامر کی اتباع نہیں ہوگی تو پھر کیسے دل صاف ہو سکتا ہے، کیسے نگاہیں صاف ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ہمارا جو ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم نے عورت کو محفوظ بنانا ہے، اس کو با پردہ بنانا ہے، اور با پردہ بھی اس کو رواجی نہیں شرعی پردہ کرنا ہے۔ رانا صاحب جب عورت محفوظ ہوگی، محفوظ طریقے سے گھر سے باہر نکلے گی تو اس کو نہ کوئی چھیڑے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کرے گا بات۔ لیکن یہاں یہ جملہ یہ بھی عرض کرتا ہوں، ہم نے جہاں عورت کی تربیت کے حوالے سے، باپردہ بنانے کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، حفظ اور پاکدامنی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی دینی ذہن بنانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو ماشاء سمجھانا ہے کہ بھائی ماشاء بیٹا آپ ایک مسلمان کے بیٹے ہو، آپ ایک الحمدللہ اس دین کے ماننے والے ہو جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے، آپ اللہ اس دین کے ماننے والے ہو جس دین کو اللہ نے تمام ادیان پہ غالب کیا ہے، تم اس نبی کے کلمہ گو ہو جو نبی سید الانبیاء ہے، لہذا تمہارا کوئی بھی عمل وہ تمہارے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، وہ براہ راست تمہارے دین کے مطابق جائے گا۔ اس لیے بیٹا تم اپنی زندگی میں نشیب و فراز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ساری چیزوں میں یہ غور کرو تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس عمل کے مطابق تم دین کا اور ایسے دین کی بدنامی کا ذریعہ بن۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی عورت کو باپردہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی عورت کے حقوق کی اس میں آزادی کے بجائے اس کے حقوق کو سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ عورت اگر بے پردہ پھرے تو یہ آزاد ہے، اور اگر محفوظ ہو، پردے میں ہو تو وہ قید ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تو یہ ہے کہ بھائی جو چیز کپڑے میں ہے، جو محفوظ ہے، اس کو تو زیادہ عزت احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور جو محفوظ نہ ہو، جو کپڑے میں نہ ہو، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کا کوئی عزت احترام نہیں ہوتا۔ بجا اس لیے میری آپ کے اس چینل کی بشارت سے اپنی بچیوں سے، قوم کی بچیوں سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تم تو فاطمہ کی صاحبزادیاں ہو، اور حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، تاکہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ بھائی فاطمہ بنت محمد کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو، ہم یہ کوشش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، لیکن میں بحیثیت وارث اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ آج میرے پاس دنیا کے کام کے لیے وقت ہے، اپنی بیٹے اور بیٹی کی دینی تربیت کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ بچوں کو دینی تربیت پہ لانا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو
اس ذہنی کیفیت پہ لانا جو میری ذمہ داریوں میں شامل تھا، میں اس کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اگر میں نہیں پورا کر رہا تو معذرت کے ساتھ میں اگر بچوں کو قصوروار ٹھہراؤں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی. اس لیے یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے وہی پھل ہمیں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم بیج بو رہے ہیں آم کا اور کل ہمیں آم کے بجائے وہاں سے سیب ملے یا آڑو مل جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. جو بیج بوئیں گے، اور ہمیں جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تو بڑا ہو کے کیا کرے گا. پھر وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. تو تربیت تھی. آج بھی امت کی تربیت اسی اصول کی بنیاد پہ ہوگی جس اصول کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ کی. دیکھیے رانا صاحب، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آیا اور اس زخمی تھا، اس کا خون بہ رہا تھا. اس نے کہا امیر المومنین میرے بیٹے نے مجھے زخمی کیا. اس نے پھر یہ سوال کیا امیر المومنین میرے بیٹے نے مجھے زخمی کیا. حضرت عمر نے چہرہ اس طرف کر لیا. تیسری دفعہ پھر اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے بیٹے نے زخمی کیا. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا کہ ہمارا مربی ابھی گزرا ہے اور اس کی شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ بیٹے اپنے والدین کو زخمی کرے، تم بیٹے کو بلا کے لاؤ. رانا صاحب جب بیٹے کو بلایا گیا تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹا کہ تو نے اپنے والد کو زخمی کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیں، ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں اور جانور وغیرہ چراتے ہیں، تو جب میں باشعور ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد جانور چرایا کرتے تھے تو میں نے بھی جانور چرانے شروع کر دیے. تو ایک دفعہ میں اپنے جانور چرا رہا تھا تو والد میرے موجود نہیں تھے، وہ گھر پہ تھے، تو دو جانور آپس میں لڑ پڑے. تو میں بڑا پریشان ہوا، میں بھاگتا ہوں، وہ گھر آیا اپنے والد کے پاس کہ ابا جان جانور دونوں لڑ پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ میری والد گھر سے میرے ساتھ چلے اور وہاں پہنچ کے ایک بڑا سا عصا لیا، ایک جانور کے سر پہ مارا، ایک دوسرے کے سر پہ مارا اور مجھے مخاطب کر کے کہا بیٹا آج کے بعد جب یہ دو جانور آپس میں لڑ پڑے تو میرے پاس گھر نہیں آنا، ایک ڈنڈا اٹھانا، ایک کے سر پہ مارنا، ایک دوسرے کے سر پہ مارنا، وہ دونوں الگ ہو جائیں گے. یہ اصول مجھے والد نے دیا. تو کل شام جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو والد کا بتایا ہوا فرمولہ، وہ ڈنڈا اٹھایا، میں نے ایک کے سر پہ مارا، ایک دوسرے کے سر پہ مارا. اس پہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ریکارڈ پہ ہے کہ بھائی کہ تم جو اپنی اولاد کی تربیت کرو گے اس کا پھل ملے گا. جو آج تم بو گے کل وہی پھل تمہیں ملیں گے. آج ہم بوئیں کچھ اور توقع یہ رکھے کہ بھائی ہماری اولاد دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آج میری زندگی میں دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، آج میں بے نمازی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ میری اولاد نماز والی ہو جائے؟ آج میں کاروبار سود کا کر رہا اور میں توقع رکھوں کہ میری اولاد جو ہے وہ سودی کاروبار نہ کرے. آج میں رشوت لے رہا ہوں اور کیسے ہی ممکن ہے کہ میری اولاد رشوت کا کاروبار نہ کرے. اس لیے میں جو کر رہا ہوں، میں رول ماڈل ہوں. میرا بیٹا مجھے دیکھے گا کہ میرا والد کیا کر رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ اگر میں صرف تقریر ہی کرتا رہوں اور عمل میرا کچھ اور ہو اور تقریر میری کچھ اور ہو، تو بیٹے نے میری تقریر کو نہیں دیکھنا، اس نے میرے عمل کو دیکھنا ہے. باپ نمازی ہوگا تو اولاد نمازی ہوگی، باپ سخی ہوگا تو اولاد سخی ہوگی، باپ سودی کاروبار کرے گا اولاد سودی کاروبار کرے گی، باپ رشوت خوری کرے گا اولاد رشوت خوری کرے گی. تو ایک آسان سا فرمولہ یہ ہے کہ بھائی جو میں خود کرتا ہوں وہ میری اولاد کرے. تو جب میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تو میری اولاد کیسے ٹھیک ہوگا؟ رانا صاحب میں ایک جملہ یاد کرتا ہوں. انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے اتارا تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اما حوا بھی تھی. دونوں کو آسمان سے زمین پہ اتارا گیا. گویا کہ جو انسانیت کی ابتدا تھی وہ ایک رشتہ تھا میاں اور بیوی کا. اور کل قیامت کے دن اور پھر جنت کے اندر بھی یہی رشتہ رہے گا. بنیادی طور پر یہ جو رشتہ ہے اس کو ایک ادارے کا نام دیا گیا. یہ ایک ادارہ ہے اور ادارہ اس کی زیر پرورش اس کی اولاد آئے گی. ماں پہلی درسگاہ اپنے بیٹے کی
شریعت کا حکم ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کر. جب ماں کی گود کے اندر ماں دیندار ہوگی، ماں متقیہ ہوگی، اولاد متقی ہوگی. ماں تہجد گزار ہوگی، اولاد تہجد گزار ہوگی. ماں سخی ہوگی، اولاد سخی ہوگی. ماں نمازی ہوگی، اولاد نمازی ہوگی. اور معذرت کے ساتھ جب ماں بے نمازی ہوگی تو اولاد بھی بے نمازی. ماں بد اخلاق ہوگی، اولاد بد اخلاق ہوگی. جو عمل ماں کا ہے وہ بیٹی کا ہے، جو عمل باپ کا ہے وہ بیٹے کا. تو جو پہلا جو ادارہ ہے خاندان کا، اسلام نے اس خاندانی نظام پر بڑا زور دیا. یہاں فرد کی اصلاح اس ادارے میں ہوگی. بیٹا ہے یا بیٹی، اس ادارے کا ایک فرد ہے. ابھی ایک ماں کے پاس گود میں ایک بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری اس کی پرورش ہے، اس کی تربیت. آپ حیران ہوں گے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر تحمل حدیث کی شرط 5 سال لکھی ہے. اس کا مطلب کہ بیٹا 5 سال کے اندر جا کے اس قابل ہو جاتا ہے، وہ حدیث کو لے سکتا ہے. گویا کہ آپ اپنے بچے کو 5 سال کی عمر میں مکتب کے حوالے کرتے ہیں. آج کی مائیں رانا صاحب 2 سال کی عمر میں پلے گروپ کے نام سے بچوں کو کھلانے کے لیے اسکول میں بھیج دیتی ہیں. خود وہ ٹک ٹاکر بن رہی ہیں، خود وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں. پھر وہ کہیں کہ ان کی اولادیں دیندار ہو، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جو پہلا ادارہ ہے ہم نے اس کی بنیاد ٹھیک رکھنی ہوگی. صاحب ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس ادارے کی جب بنیاد رکھتے ہیں، نکاح کی تقریب ہوتی ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا یو کے اندر کیا سسٹم ہے، پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو پرانے علماء ہوا کرتے تھے وہ کلمہ سنا کرتے تھے دلہے سے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب دلہا آتا ہے تو وہ سفارشیں کراتا ہے، ذرا خطیب صاحب سے کو، مفتی صاحب سے کو ہمیں کلمہ نہ سنے. ہمیں آتے 6 کلمے ہیں لیکن ہمیں سنے نہ، ہم مجمع میں سنا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں جس ادارے کی بنیاد پہ کلمہ طیبہ سفارشیں کرواتے ہوئے ہم چھوڑ رہے ہیں، پھر وہ بنیاد جب ہم رکھ رہے ہیں، پھر جب اس پر عبادت ہوگی، پھر وہ 2 منزلہ ہوگی، پھر 3 منزلہ ہوگی، پھر 2 بچے ہوں گے، 1 ہوگا، 3 ہوگا. جس کو کلمہ پڑھتے وہ ڈر لگے مجمع سے، تو تربیت کیا کرے گا؟ تو آج میں سب سے زیادہ ذمہ داران اس ادارے کو ٹھہرا رہا ہوں. اس ادارے کے اندر ایک ماں اور باپ ہے. ماں کو اپنی ذمہ داری کو تعین کرنا ہے، باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے. جب ماں اپنی بیٹے کی تربیت ٹھیک کرے گی اور باپ اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک کرے گا تو پھر کل وہ کسی پر گلا شکوہ نہیں کرے گا. آج ہر آدمی گلا شکوہ کر رہا ہے کہ میری اولاد نافرمان، بات نہیں سنتی. آپ نے اپنی اولاد کو بتایا نہیں کہ والد چیز کیا ہے، والد کی اہمیت کا اولاد کو پتہ ہی نہیں. جب پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے سنے گی؟ تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کی وساطت سے، قوم کی ماؤں سے. وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی کوئی خاتون نبی کیوں نہیں ہوئی، سارے مرد ہی نبی پیدا ہوئے. تو کہنے والے نے بڑا عجیب جملہ دیا، جو بڑا عجیب جملہ کہا، ایک وقت تھا مرد نبی آج وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو پالا پوسا بڑا کیا. آج وہ مائیں نجاب ہو چکی ہیں جنہیں جنید بغدادی جیسے، پیر عبد القادر جیلانی جیسے، قاسم نانوتوی جیسے بڑے بڑے اساتین علم کو پیدا کیا. آج وہ مائیں دنیا سے چلے گی. تو اس لیے آج بھی یہ جو ادارہ ہے خاندانی نظام، اور اس کے اوپر آج ہر ایک کا وار ہے. ہم نے اس کی حفاظت کر دی. اس ادارے کو محفوظ بنانا ہے. ادارہ محفوظ بنے گا یہ 2 افراد سے اکٹھا ہوگا، ایک میاں سے اور ایک بیوی سے. میاں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے، اس کو دینی رخ پہ لائے، ان کو شریعت بتائے کہ شریعت کیا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں رحمان صاحب، دکھ کی بات بھی، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جنازے میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اپنی ماں کے جنازے میں بھی مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھا کے ماں کے جنازے میں شریک ہوتے. میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے انگلش اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھانے کے قابل ہو گئے، اور عربی اتنی نہیں پڑھی کہ اپنی ماں کا جنازہ ہے اور دعا پڑھ سکیں. تو معذرت کے ساتھ میں نفی نہیں کر رہا، آپ جتنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کریں، آپ جتنا تعلیمی میدان میں آگے نکل سکتے ہیں کریں، لیکن خدا را اپنی ضروریات زندگی جہاں ہم پوری کرتے ہیں تو دینی تعلیمات 24 گھنٹے کی زندگی، اس میں فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، جائز ناجائز حلال حرام. میں بزنس مین ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں. رانا صاحب میرا کاروبار ہی حرام کا ہے، میرا لقمہ پیٹ کے اندر حرام کا جائے تو پھر میری دعائیں کیسے قبول ہوں، میری اولاد کیسے دیندار ہوں؟
ایک بات کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گئے، اللہ سنتا ہی نہیں. میں نے کہا تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں. بے شک. لیکن جب میں غور کرتا ہوں ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مأکلہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام انا یستجاب لکم. ایک آدمی جو پی رہا ہے مشروب وہ حرام کا، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو پھر کیسے اللہ دعائیں سنے؟ دعائیں تو اللہ تب سنتا ہے جب حلال ہو. حلال کا تھوڑا بھی اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور حرام کی زیادہ نہیں برکت نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں 100 روپیہ حلال کا بڑا ہے 1,00,000 روپے حرام سے، اس لیے کہ اللہ 100 حلال میں اتنی برکت فرمائیں گے کہ وہ 1,00,000 حرام سے بڑھ جائے گا. لیکن ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن حرام کے ہیں، پھر اللہ دعائیں کیسے سنیں؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس خاندان کو ٹھیک کرنا ہے، اس ادارے کی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے، اولاد کو ٹھیک کر کے دینی تربیت کرنی ہے، خود دین پہ آنا ہے، اولادوں کو لے کے آنا ہے. ہماری ساری پریشانیاں ختم، ہمارے سارے مسئلے ختم، ہماری ساری مشکلات ختم. اور رانا صاحب کیا خیال ہے اگر کسی انسان کے بس میں یہ بات ہو، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو کوئی آدمی پریشان ہو؟ ہر آدمی آج کل پریشان ہے نا. جب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے تو جس ذات کے بس میں ہے تو اپنے آپ کو اس کے یہاں سرنڈر کیوں نہیں کرتے؟ بالکل اس کے صحیح. ماننے میں آ جاؤ، اللہ تمہاری چاہتے میں پورا کر دے گا. وہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. اے بندے ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش، اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر دے گا میں وہ بھی کر دوں گا جو تیری خواہش، اور اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع نہیں کرے گا میں تو جو تیری چاہت میں تیری خواہش میں تھکا دوں گا، اور پھر بھی ہوگا وہی میری چاہت. آج کائنات کا نظام میرے اللہ کی مرضی سے چل رہا، میں بغاوت پہ اتر آیا تو میں نے کیا کیا؟ اللہ کا باغی بن کے زندگی گزاری تو کیا ہوا؟ کل جہنم کا ایندھن بن جاؤں. اللہ کا مطیع بن کے زندگی گزاری، دنیا میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں بھی مزے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی رانا صاحب. جزاک اللہ. تھوڑی سی وضاحت دے دوں، یہاں پہ بھی جب نکاح کی رسم ہوتی ہے تو کم سے کم دولہا سے 2 یا 3 کلمے علماء حضرات سنتے ہیں. یہاں پہ دستور ہے ماشاءاللہ، آپ علماء نے ایسا وضع کر دیا ہوا ہے، اور پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تیاری کرنا چاہے. میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، آواز نہیں سن پا رہا. میں نے کہا علماء پہلے ہی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو تیاری کرا دیجیے گا کہ کم سے کم 2 کلمے میں ضرور سنوں گا. یہاں پہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے سر؟ میں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. اچھا، میں پروگرام کو یہاں وائنڈ اپ کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو اس دعا کے ساتھ اللہ کی سپرد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. اگلے جمعے ہم پھر ملاقات کریں گے. سوال ہیں میرے پاس، 2 سوال ہیں، اگر آپ کو آواز میری آ رہی ہے تو میں عرض کروں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ تھوڑی بہت بھی آ رہی ہے؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی. آواز رانا صاحب میں نہیں سن پا رہا. چلے میں ٹیلی فون پہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں، اور اس وقت اجازت چاہتے ہیں اور اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی زبان میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات کریں گے.